कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे भारत की उस हठधर्मी की, उस फाशिज़म की जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, और मकबूजा कश्मीर में जो आबादी के तनासुब में तब्दीली है उसी के तनाजुर की एक नई कड़ी है, और वो है कि कश्मीरियों के ऊपर सर्विलेंस रखी जाए, कश्मीरियों का एक डेटा बैंक बनाया जाए, कश्मीरियों को जो है वो बिल्कुल उनकी फैमिलीज़ को, उनके ख़ानदानों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ का उस पर सर्विलेंस की जाए, और ताकि इसका हिसाब किताब भी रखा जाए। और कल जब ये आबादी के तनासुब को तब्दील किया जाना है, और जिस तरह से बतदरीज ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है उनको पता हो कि कौन सा कश्मीरी मुसलमान कहाँ पे बसता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी नेटवर्थ क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, ताकि उससे उनको महरूम किया जा सके। इस प्रोग्राम के पहले टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे, और इसकी जो बुका है, इस पे जो क्रिटिसिज्म है, वो जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सो कॉल्ड, वो भी कर रही हैं। पीडीपी करती नज़र आ रही है, इसी तरीके से जो दूसरी जमातें हैं वो भी करती नज़र आ रही हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इस मज़मूम जो कार्रवाई है, इसकी बैकग्राउंड में हिंदुस्तान क्या अचीव करना चाहता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम हिंदुस्तान ही के हवाले से बात करेंगे, जो रीजनल हेजमनी कायम करने की भरपूर कोशिशें कर रहा है, और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता कि जब वो पाकिस्तान को मिलाइन ना करे। और यही वजह है कि उसने खेल में भी सियासत शुरू कर दी है, और जो ब्लाइंड क्रिकेट T20 मैचेस 5 से 17 दिसंबर मुनक़िद हुए, उनमें उन्होंने पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट थी, जिसके जो प्रेसिडेंसी भी पाकिस्तान के पास है, वो भी उनको वीज़े नहीं दिए। उन्होंने बारहा कोशिशें की, और उन्होंने फाइनली यही कह दिया उनको कि जनाब कि हमें हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है वो अलाउ नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते। खेलों के अंदर जो सियासत हिंदुस्तान लेकर आया है, फिर 2023 के हवाले से बात की जा रही है कि 2023 में जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने हैं वो उसमें भी हिंदुस्तान शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी बड़ा बिफिटिंग इसके ऊपर रिस्पांस दिया है। इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये कभी फेल किया गया है कि खेलों के अंदर हिंदुस्तान ने सियासत का जो एलिमेंट है वो लाया है। इसके बाद जो प्रोग्राम का तीसरा मौजू होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि जौहर टाउन का जो सान्या हुआ था, इसमें काफ़ी जो शहादतें हुई थी, इसमें पाकिस्तानियों की जानें गई थी, इसमें हमारे पास अनडिनाएबल एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि सबूत के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पेश की जाएंगे, जिसके अंदर इंडिया मुलव्विस है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इंडिया मुलव्विस है। इससे पहले रॉ का जो काम है वो हमें बलूचिस्तान में भी नज़र आता है। आए रोज़ हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की साजिशें होती हैं, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की मज़मूम कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें भी रॉ का हाथ मुलव्विस है। इस पे जो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, और उन्होंने बबांगे दौहल कहा है कि हिंदुस्तान इसमें मुलव्विस है। इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कोई रिस्पांस देगी, ये हमारा सवाल होगा अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले पैनलिस्ट आप तारुफ करवा देते हैं जनाब। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में महमूद अहमद सागर साहब ने। आप कन्वीनर हैं PSC के। महमूद अहमद सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अली रज़ा सैयद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU के। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा सैयद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, आपने हमें ऑल द वे फ्राम चेक रिपब्लिक ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। टू स्टार्ट विद महमूद अहमद सागर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मकबूजा कश्मीर के अंदर से ही कुछ आवाज़ें इस जो नया जो सिस्टम है या नया जो स्टेप लिया जा रहा है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसकी तरफ से आ रही हैं, वो क्या आवाज़ें हैं, आपको सुनाते हैं जी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और मरकज की सरकार के लिए हमेशा एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा है। एक लेबॉर्ट्री की तरह जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो भी पूरे मुल्क में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने होते हैं उसकी पहली कड़ी हमेशा जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। चाहे स्टेट्स को डिसएम्पावर करने की बात हो, जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और LG की जो इंतजामिया है उसकी तरफ से एक नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के फिराक में है कि जिसमें हर फैमिली के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट करने की बात कही जा रही है। ये एक और नेहा उनका शगुफा ही मैं इसको कहूँगा
کہ ایک طرف سے اب یہ سمجھیے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے اگر یہ اتنی اچھی اسکیم ہے تو جتنی بھی گجرات میں کیوں نہیں شروع ہے؟ یہ ہماچل میں ان کی سرکار تھی تب کیوں نہیں شروع ہے؟ جتنی اسٹیٹوں میں ان کی مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. آج ہمارے پاس مدعے اور بہت سارے ہیں. یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے، جہاں یہ مان لیجئے کہ یہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. ان سے ڈاٹا تو ایمس کا سنبھالا نہیں گیا، یہ کون سے ڈاٹے کی یہ بات کرتے ہیں؟ اور دوسری بات میں یہاں بالکل کہنا چاہوں گا کہ مدعے جموں کشمیر کے اور بہت سارے ہیں. محمود احمد ساغر صاحب، منفرد آئی ڈی کشمیریوں کی کیا ضرورت ہے جی منفرد آئی ڈی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب، بنیادی طور پہ چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور جموں کشمیر کے عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی نہیں کیا ہے، جس کی گارنٹی اقوام متحدہ نے کی ہے. میری نقطہ نظر سے یہ ہندوستان کا فیلئر ہے. اس نے پچھلے 75 سالوں میں تمام تر حربے استعمال کیے. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت 10 لاکھ فوجیں موجود ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں وہ کشمیری کو اس کے پرعزم آزادی کی اپنی تحریک کو تبدیل نہیں کر سکا. اس نے شہادتوں کے ذریعے کشمیری کو آزمایا، کشمیری اس میں بھی کامیاب ہوا. اس نے کشمیری کو جیلوں میں بند کیا، پورے جموں کشمیر کو جیل بنایا، لیکن کشمیری اپنی پوزیشن سے نہیں دستبردار ہوا. آج یہ اسرائیلی پلان جوائنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اسرائیلی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ جو خاص کر اس میں مسلم آبادی والے علاقے ہیں، اس میں جو فیملیز ہیں ان میں آپ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے ملازمتوں سے فارغ کیا. اگر کسی کا بھی یہ شبہ ذرا سا نکلا کہ جی اس کا تحریک سے کوئی کنسرن ہے، جبکہ کشمیر کی ساری ایون جو ان کی اپنی پارٹیاں ہیں، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی ہو، جو انہوں نے نئی پارٹیاں وہاں بنائی ہیں، ان سب کے دلوں میں اگر یہ موقع ان کو فراہم کیا جائے گی آپ کا مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی ہندوستان کے خلاف انشاءاللہ ہو جائیں گے. اب یہ جو تماشے وہ روز کر رہے ہیں، ایک نئے تماشے، جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں ایک بھائی بات کر رہا تھا، ایک لیبارٹری کی شکل دی گئی ہے جموں کشمیر کو، جہاں پہ ہندوستان نئے طریقے اختیار کر کے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی اس کے بزنس کو چھیڑا جاتا ہے، کبھی اس کے عزت کو چھیڑا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ سارا معاملہ کشمیر میں ان کا پلان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے 3 کیٹیگریاں کارڈ بنائیں گے، اور مطلب یہ دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے یہ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ دنیا تسلیم کا، ہم پچھلے دنوں OIC کا ڈیلیگیشن پاکستان سے چلا گیا ہے، اور ایک اہم ان کا یہاں پہ وزٹ تھا جس میں سیکرٹری جنرل صاحب خود موجود تھے، پورا کانٹریکٹ گروپ موجود تھا. وہ آزاد کشمیر میں بھی گئے، وہ سیز فائر لائن پہ بھی گئے. ہم سے بھی ان کی ملاقات حریت کانفرنس سے الگ ایک ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی. دیکھیے، دنیا جانتی ہے کہ کشمیر متنازع ہے، اقوام متحدہ میں ہمارا کیس موجود ہے، OIC اس کی سپورٹ میں ہر دفعہ ہمارے حق میں قراردادیں پاس کریں. لیکن حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کسی بھی متنازع علاقے میں جس کا قبضہ وہاں پہ ہو، کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹانا چاہیے. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. کیا مقصد لگی کہ اسپیسیفکلی کشمیریوں کو ہی ٹارگٹ کرنا، ان کی منفرد آئی ڈی بنانا؟ باقی جو ہندوستانی ریاستیں ہیں جہاں پہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن لاگو ہوتا ہے، وہاں تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف مقبوضہ کشمیر ہی کیوں؟ کشمیریوں کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش ہے، یا ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، کتنے فرد ہیں، کتنے لوگ ہیں ایک خاندان کے اندر؟ میرے خیال کے اندر یہ سٹیپ 2 ہے، فیز 2 ہے ڈیموگرافک چینجز کا. اس کو جب اس پہ میں نے غور کیا ہے کہ ایسی کیا، جو آپ کا سوال ہے کہ ایسی کیا آفتاب نازل ہو گئی کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا میں آپ یونیفائڈ جو ہے وہ کوڈ جو ہیں وہ فیملیز کو دینا شروع کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اتنے زیادہ نان کشمیری سیٹل کر دیے ہوئے ہیں، اور اب جب ان کو کشمیر کے سٹیٹس کے انڈر ایک آئیڈینٹیفیکیشن الاٹ کر دی جائے گی، تو پھر آنے والے وقت میں ان کا کشمیری ہونے کا سٹیٹس جسٹیفائی کیا جا سکے گا. یہ سارا جو ہے اس ڈیموگرافک چینج کا فیز 2 ہے کہ کشمیریوں کی تعداد جو ہے وہاں پہ کم کر کے وہاں پہ نان کشمیری سیٹلرز کو سیٹل کیا جائے. اور بے شک وہ ایک کرائے کے مکان پہ ہی رہتا ہے، پراپرٹی نہیں بھی خرید پاتا ہے، تو آپ اسے ایک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم میں تو ایڈ کر رہے ہیں،
اور آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کشمیر کا ہے، اور اس سسٹم میں ایڈ ہونے کے بعد یہ کیسے کہا جا سکے گا کہ یہ نان کشمیری ہے کچھ ٹائم کے بعد؟ تو بجائے اس کے کہ یہ مقصد آپ یہ کہہ رہی ہیں اسٹیپ ٹو ہے اور بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آئسولیشن میں یہ کر دیا ہے۔ ذہن میں رکھا کیجئے کہ کشمیر کا کوئی کام جو ہے خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے جو بھی وہ وہاں پہ کرتا ہے وہ ابرپٹ نہیں ہوتا، اس ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی پلاننگ ہوتی ہے، اور واقعی ہی وہاں پہ، اور جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے بھائی کہ وہاں پہ ایون ان کو اسرائیل کی انٹیلیجنس کی بھی مدد حاصل ہے وہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے کوئکلی انوالو کرنا ہے علی رضا سید صاحب کو۔ علی رضا سید صاحب یہ فرمائیے گا، بھارت نواز محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ کی بیٹی بھی ہیں، وہ اتنی اس کے اوپر آہو بکا کیوں کر رہی ہیں؟ بھارت ایک پکے منصوبے کے تحت، ایک مستقل اور لانگ ٹرم پالیسی کے تحت وہ کشمیر کی ڈیموگرافی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کو فار ایور حل کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق۔ اس میں انہوں نے بہت سارے طریقے استعمال کیے 1947 سے لے کے آج تک، لیکن ان میں وہ فیل ہوئے، چاہے وہ طاقت کا استعمال ہو، چاہے وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے جو کشمیری ہیں ان کو جیلوں میں بھی ڈالا، بچوں کو شہید بھی کر رہے ہیں مسلسل، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس میں فیل ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ایک نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے یہ جو آئیڈینٹیفائی کریں گے کشمیریوں کو، مسلم فیملیز کتنی ہیں، دوسری فیملیز کتنی ہیں، تو یہ ایکچولی میرے خیال میں وہ تیاری کر رہے ہیں ریفرینڈم کی یا پلیبیسائٹ کی ان فیوچر۔ ٹھیک ہے، اور محبوبہ مفتی بھی اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے۔ دیکھیں، ہر کشمیری چاہے وہ پرو انڈین تھا، آج ہر کشمیری کی زبان پہ یہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں جو باقی سٹیٹس ہیں، 10 لاکھ فوج جو ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ اگر آپ انڈیا کے اندر جائیں تو انڈیا کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے اتنی فوج، کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے علی سعید صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے کوئکلی پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے، بلائنڈ کرکٹ ٹیم اور یہ جو میچز کا انعقاد بھارت میں ہوا، بھارت نے پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، اور یہ اتنا کبھی فیل ہے۔ اس کے اوپر جو سیاست کھیلی جا رہی ہے کھیلوں کے اوپر، یہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کے اوپر توجہ لینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بھی ہیں بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے، ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اولمپکس کے بھی کچھ ایشو بنے تھے کہ کچھ ایتھلیٹکس یا کوئی دوسرے ایونٹ سے جو اولمپکس وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ بھارت میں انٹرنیشنل ہونے تھے، تو پھر کچھ ملکوں کے ویزوں کا ایشو بنا تھا اور وہ وہاں سے کینسل کر دیے گئے تھے۔ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ جو بھی ملک کراتا ہے اپنی یہاں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ، تو اس میں تمام جو ملک ہیں ان کے ویزاز، ان کی جو بورڈنگ لوجنگ ہے، وہ ساری چیزیں وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اگر یہ اس قسم کی حرکت یہ جاری رہے گی اور تو پھر آئندہ سے بلائنڈ کرکٹ کا کوئی ایونٹ جو ہے وہ ہم بھارت میں منعقد نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ میں ہمارا اچھا خاصا رول ہے اور میں ابھی بھی اس کا پریزیڈنٹ۔ تو یہ بہت سارے اس کے دوررس نتائج نکلیں گے، ان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ پھر آپ یہ سوچئے نا کہ ایک ڈسیبل کا اور ایک ایونٹ جو ہے، ایک بین الاقوامی مقابلہ ہو رہا ہے بلائنڈ کے درمیان، اب بلائنڈس کو بھی آپ نے ویزے نہیں دیے کہ بھائی وہ یہاں وہاں پہ جا کے کیا کر لیں گے۔ مطلب اس قسم کی سوچ، اس قسم کا رویہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ان کی نیت ہی نہیں ہے، اس پہ کیا بات کریں، ان کی نیت ہے ہی نہیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی، پاکستان کے ساتھ چلنے کی، ان کی کوئی ایسا نیت نہیں ہے۔ ویلکم کرنے والی قوم ہی نظر نہیں آ رہی، ان کے بڑے ویلکم کرنے والے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیشہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ میں کرکٹ کا ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، کیونکہ کرکٹ ہوتی ہے آپس میں پولیٹیکل جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک اچھا تعلق بلڈ ہوتا ہے، لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ جب نیت نہ ہو تو کوئی ایسی، اب میں کیا اس پہ بات کروں، میرے خیال میں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں انڈیا والے دنیا کو
کہ کیا سوچتے ہیں, ان کی نیت کیا ہے, وہ سوچتے کیا ہیں, کیا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیا پڑھی لکھی قومیں اس طرح کے کام کرتی ہے. جی شاہد افریدی سابق کرکٹر بھی اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے, سید سلطان شاہ صاحب نے بھی کیا. محمود احمد ساغر صاحب یہ بتائیے گا بلائنڈ کرکٹ سے کیا خطرہ ہے ان کو؟ دیکھیے میرے خیال میں شاہد آفریدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ان کی بیسیکلی نیت ہی ایسی ہے, وہ آپ کے ساتھ نہ کھیلنا چاہتے ہیں نہ کھیلنے دینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ ان دنیا کے امن پسند لوگوں کے لیے, ان این جی اوز کے لیے تماچا ہے جو دنیا میں کہتے ہیں کہ مسلمان اور یہ جو اسلام والے لوگ ہیں یہ کہیں کسی جگہ پہ امن نہیں رہنے دیتے ہیں. کھیل کود کو بھی انہوں نے اب سیاست بنا دیا اور دنیا کے لیے میسیج ہے جس میں ایک معذور بچہ دنیا کو میسیج دے رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام کیا کہتا ہے امن کے لیے, جو قطر میں ہو رہا ہے, جو قطر میں پچھلے دنوں مطلب ورلڈ کپ کا میچ ہوا اس کی ابتدائی. یہ ہندوستان بنیادی طور پہ اس ریجن میں ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اور دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے. دنیا اس وقت صرف اقتصادی طور پہ سوچ رہی ہے, لیکن ان کو ایک وقت آئے گا جب وہ پچھتائیں گے. یہ ہندوستان کا اسلامو فوبیا کے حوالے سے آپ بات کریں, ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, اسلامو فوبیا کس حد تک رچ بس گیا ہے ان کے اندر, اور یہ اب ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھی ود آؤٹ اینی ریزن انہوں نے انکار کر دیا ہے. ہاؤ یو سی دس, کتنا کرمنل ایکٹ ہے یہ؟ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ اسلام کا خوف اور ٹیرر جو ہے اس کو انڈیا میں انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے, باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. اس کے اثرات انڈیا سے باہر تو بہرحال موجود ہی ہیں, اس کے انڈیا کے اندر بہت زیادہ آپ کو اثرات نظر آتے ہیں. وہاں پہ مسلمانوں کو جس طرح سے سہما دیا گیا ہے, ایک انسان جو کہ وہاں پہ اپنا گھر سمجھتا ہے, وہاں رہتا ہے, جس کی آنے والی نسلیں اور پچھلی نسلیں جو ہیں وہ ان کا گھر ہے, وہاں پہ وہ ایک سہمے ہوئے انسان کی طرح رہ رہے ہیں. یہ ہندوتا مینٹیلٹی جو ہے, یہ پورا جو ایک فلسفی ہے کہ آپ جو ہے جس سے نفرت کرتے ہیں آپ اس کے اندر سہم ڈال دیں گے. اب وہ اس حد تک آپ چلے جائیں کہ اب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ ان سب کو سہما دیں گے, اور سہمانے میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ فزیکلی چیلنج لوگوں کو بھی آپ ڈرانا شروع کر دیں گے کہ تم بھی ولنریبل ہو, اور اتنے ولنریبل ہو کہ دیکھو میں تمہارے بھی مقابلے پہ آ گیا ہوں. آپ مقابلہ بھی تو کسی برابری کی اس سے کرتے ہیں نا, آپ ایک فزیکلی ولنریبل انڈیویجول کے ساتھ کس بات کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اپنے دھرم کی بنیاد پہ یا اپنی طاقت کی بنیاد پہ آپ کا مقابلہ وہاں پہ کس بیس پہ ہے؟ یہ صرف خوف ہے, یہ صرف ٹیرر ہے جس کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے ویری امپورٹنٹ آپ نے بات کی, انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. کوئکلی مجھے اسی خوف اور ٹیرر کے حوالے سے جو پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں اس پر جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں پاکستانی سرزمین کے اوپر, اس حوالے سے جوہر ٹاؤن وکٹمز کی ہمارے پاس شارٹس بھی ہیں جو اس وقت زندگی کس کرب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں, پھر ہم اس تیسرے موضوع پہ بات کریں گے. قاعدے قانون تے انہاں نوں سزا ملنی چاہیے. ساڈا ناقصی کسے گل وچ نہیں ہے, سی ناقصی ہے. اسی تاں حالات آدے بیٹے دی جسلے ویکھیے تے ساڈے او نظراں دے اگے آ جاون تے ایویں سمجھنے اسی بھی انہاں نوں ایویں کر دئیے جویں ساڈے بیٹے نال ہوئی ہے. جناب کے سانوں انصاف چاہیدا ہے. اب سانس والی جو نالی ہے نا وہ ساری سکڑ گئی ہے, ناک سے یہ سانس کھینچ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, ٹیوب گلے میں ڈلی ہوئی ہے. انہوں نے کمانا ابو ہے گا, انہوں نے کنی کو دیر دادا سیرتے رہے گا. یہ انسان نہیں ہے, انسان کے روپ میں درندہ لوگ ہیں. جوہر ٹاؤن سانحے کے حوالے سے پاکستان کے پاس انڈینائبل ایویڈنسز موجود ہیں. پاکستان ڈوسیئر کی صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائے گا. اس سلسلے میں بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنسز کی گئی ہیں پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جو دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے بھی, وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. جی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے جو ہے وہ پکڑے ہیں. موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں. جو اجلاس اقوام متحدہ کا, اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. بالکل واضح ثبوت ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راست ملوث ہے, اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم
جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے, ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی ہے. It is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore, Johor town. It reflects India's persistent hostility towards my country and the use of terrorist proxies to achieve nefarious objectives. And we believe objectives which are actually going to harm them also. Because when you try and burn the neighbor's house, the fire will come and burn you too. جی آپ نے سنا کہ مسٹر رانا ثناءاللہ صاحب اور وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کس طرح سے اس حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان ملوث ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو علی رضا سید صاحب اور کون سا ایویڈنس چاہیے ہندوستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے؟ یہ اقدامات یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی. جہاں بھی پاکستان کو انہوں نے بلیم کرنا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بھی وہ آتے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے. محمود احمد ساغر صاحب یہ فرمائیے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی وہ کہتی ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, بات کی جاتی ہے, اور کیا ثبوت چاہیے جی؟ یہ وکٹمز بھی آپ نے دیکھ لیے, یہ پریس کانفرنسز بھی دیکھ لیے, لنکیجز بھی دیکھ لیے, انڈینائبل ثبوت ہے, اب ایکشن کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ یہ بالکل مسلمان اور نان مسلم کا مسئلہ ہے, اور مسلمان کو جو فیس دیا گیا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے, مسلمان انسانیت کے لیے آیا اسلام اور انسانیت کی فلاح کے لیے. ہندوستان نے دنیا کو یہ باور اپنی منڈی کے طور پہ کرایا ہے, کیونکہ وہ اقتصادی طور پہ ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کو وہاں پہ مارکیٹ مل رہی ہے دنیا کو, جس کی وجہ سے دنیا اس طرف نہیں جا رہی. آپ دیکھیں نا, انڈیا تو انڈیا اپنی جگہ پہ, آر ایس ایس اور شیو سینا میں کو بین کرنے میں کیا ان کے پاس ہے؟ خود امریکہ اور برطانیہ میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ہندوستان نے آپ ایک ایونٹ آپ نے اس پہ یہاں دکھایا اپنے پروگرام میں, پاکستان کو اس سے کہیں گنا زیادہ نقصان ہندوستان نے پہنچایا, اور جس کے شاید ثبوت پہلے بھی آئے ہیں, اس سے پہلے بھی ڈوزیر آئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو, ہمیں تھوڑا سا اس پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر ہم نے آج ڈوزیر سامنے لانا ہے, اس کے فالو اپ پہ بھی کام کرنا ہوگا. فالو اپ کے لیے بالکل ویری امپورٹنٹ. جی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان نے جو کاروائیاں بلوچستان میں کی, ہندوستان نے جو کاروائی جوہر ٹاؤن کے حوالے سے کی, ہندوستان کو اس وقت انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے دنیا کو؟ بالکل کر دینا چاہیے, اور جو کچھ بلوچستان میں وہ کرتا چلا آ رہا ہے وہ تو ان کا ایک ماؤتھ پیس ہے, میجر گورو آریہ, آپ نے شاید سنا ہو, اور وہ بہت دھڑلے سے اپنے انٹرویوز میں بتاتا ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں, اس کے میکانزم کیا ہوتے ہیں, اور ہم وہاں پہ ہم نے اس کو ایک کانسٹنٹ فالٹ لائن کیسے بنایا ہوا ہے. یہ ان کی بے شرمی ہے, اور بے شرمی ایک بڑا ایسا فنومنا ہے ٹیکنیکلی جس میں جب تک آپ کو ریپریمانڈ یا سنب نہ کیا جائے یہ چیز چلتی چلی جاتی ہے. اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کو انڈیا کو G20 ہوسٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور وہ اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے جو وینیو پروپوز کر رہا ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر. آپ اس کا لیول دیکھیں, اس کے کانفیڈنس کا, کہ آپ کس حد تک بے شرم ہو سکتے ہیں, آپ کس حد تک ڈھیٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور پھر ٹیررزم کو اپنا اسٹیٹ ایجنڈا بنا کر کیسے دنیا میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں, صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ آج ویسٹ یہ سننا چاہتا ہے مسلمان کے حوالے سے, کیونکہ یہ ان کا اپنا ایجنڈا بھی کبھی رہا ہے جس سے وہ پچھتا رہے ہیں. تو یہ کتنے دن تک چلے گا؟ کب تک یہ بات چلے گی؟ یہ چیز آج ویسٹ کو سوٹ کر رہی ہے, کل ان کو نہیں سوٹ کرے گی, اور یہ چیز ان کو نقصان دینا شروع ہو چکی ہوئی ہے. وہ خود پچھتا رہے ہیں یہ سارا کچھ کرافٹ کر کے مسلمانوں کے حوالے سے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سلسلے میں ڈبل سٹینڈرڈز دنیا کے نہیں ہونے چاہیے, ہپوکریسی کو اینڈ ہونا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب I have to wind up, مجھے وقت کی کمی کا سامنا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کو مجھے یہیں پہ ختم کرنا ہے. جناب محمود احمد ساغر صاحب, علی رضا سید صاحب اور ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, آپ ڈیٹیل کے ساتھ آج کے موضوعات کے حوالے سے آپ نے بات کی. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.